सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब जनेवा से हमारे साथ है। और खान साहब वहाँ पे किस मकसद के लिए गए हैं, ये भी इनसे पूछेंगे। अफगानिस्तान के हालात के बारे में बातचीत करेंगे और पाकिस्तान के ऊपर भी एक नज़र डालेंगे। खान साहब, यहाँ पे इंसानी हकूक़ की कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, उसका मकसद क्या है वहाँ पे? नहीं मार साहब, ये आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन का जो यूएनएचसीआर इदारा है, जी उसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। जी जिनेवा में मेन तो यूनाइटेड नेशन का, जब ये लीग ऑफ नेशंस के नाम से काम करती थी, उसका आगाज यहाँ ये जिनेवा से हुआ था। और वो बिल्डिंग इनकी अब भी कायम है, शानदार बिल्डिंग है, जिनमें अभी भी इनके इदारे जो है वो काम करते हैं। यूएनएचसीआर जो ह्यूमन राइट से मुतल्लिक इनका इदारा है, उसका हेडक्वार्टर अभी भी यहीं पर है। बाकी तो आम चीजें जो है, जो सियासी पार्ट है वो तो न्यूयॉर्क में से उसकी वजह से कभी सलामती काउंसिल वहां चली गई, तो जनरल असेंबली वहां चलेगी, तो सियासी पार्ट तो दुनिया का वहां होता है। लेकिन बहरहाल इस किस्म के इदारे इनके यहाँ काम कर रहे हैं। तो इनका हर साल नवंबर में जो है एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें पूरी दुनिया की नुमाइंदगी होती है। तो वो 2 दिन के लिए है, कल भी थी और आज भी है। तो उसमें उसमें मैं अटेंड करने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। तो कल भी सारा दिन मुख्तलिफ इजलासात होते रहे, और अब के उनका जो मेन सब्जेक्ट है वो एजुकेशन है। देखें, ये कोई फैसले करने का इदारा नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स के सब्जेक्ट को जिंदा रखने के लिए, और जिन लोगों ने इसमें नुमाया काम किया है एनजीओस में, उनको भी दुनिया से बुलाते हैं। तो ज्यादातर तकरीरें ही होती हैं और अपनी अपनी कारकर्दगी बताई जाती है, जो इस वक्त मसाइल दरपेश है ह्यूमन राइट्स को, उसके हवाले से गुफ्तगू की जाती है। तो अब के इन्होंने तालीम रखा है इसका सब्जेक्ट, कि भाई लोगों को एजुकेट करने के लिए ह्यूमन राइट्स से मुतल्लिक क्या पॉलिसीज जो है अख्तियार करनी चाहिए हुकूमतों को, कि भाई जो आने वाली नस्ल जो है वो इससे बावर हो कि भाई हाँ, ये भी एक दुनिया का अहम मसला है। तो उस पर मुख्तलिफ तकारीर वगैरह होती रही। अफसोस की बात यह है कि जितने भी मुसलमान ममालिक के डेस्क हैं, वहाँ कोई नहीं बैठा हुआ, वो खाली नाम की तख्ती लगी हुई है। और बाकी दुनिया, मगरबी दुनिया है, बड़े बड़े जनूबी अमेरिका है, हर मतलब मुल्क के लोग वहाँ मौजूद हैं, और इक्का दुक्का जो है वो मुसलमान ममालिक से लोग आए हुए हैं। हाँ, मुसलमान ममालिक में काम करने वाली एनजीओ जो है वो वहाँ काफी नजर आ रही हैं, उनके साथ गुफ्तगू का मौका भी मिलता है, और उन्होंने तकरीरें भी की हैं। क्योंकि तकरीर का टाइम फिक्स होता है, वो 3 मिनट हर बंदे को देते हैं, और वो उसी वक्त सामने स्क्रीन पे घड़ी चलनी शुरू हो जाती है, और 3 मिनट में तकरीर खत्म करनी होती है। तो कोई लंबी बात तो इंसान नहीं कर सकता, सिवाय अपने मुख्तलिफ आइडियाज जो लोगों के जहन में हो, या जो उन्होंने को नुमाया कारकर्दगी की हो, वो है। हाँ, ये अलबत्ता जरूर है कि साथ साइड बाई साइड मुख्तलिफ सेमिनार्स वगैरह चल रहे होते हैं, जो ब्रेक्स आती हैं उनके अंदर वो ऐसे सेमिनार्स कर देते हैं। आज जो है वो आज 1 से लेकर 3 बजे तक जो ह्यूमैनिटी फर्स्ट है, उनको पहली दफा इनवाइट किया गया है, और उनका अच्छा तारुफ भी करवाया गया है। और वो 2 घंटे का सेमिनार जो है ह्यूमैनिटी फर्स्ट वाले अपना कर रहे हैं प्रेजेंटेशन के साथ। तो वो टीम आज यहाँ काम करेगी, तो मैं भी उसी को अटेंड करने के लिए पैदा हुई थी, तो यहाँ मौजूद हूँ। तो बस इस किस्म का जो तकरीरें वगैरह, ज्यादा मौजू को तकरीरें वगैरह जो वो हो रही हैं, इसके अलावा तो कोई ऐसी वो नहीं। या ये है कि आपस में एनजीओ जो मुख्तलिफ बनी है, उनके आपस में राब्तों का एक जरिया है। जैसे मैसे लगता है, इसी तरह ये समझ लें भी ये ह्यूमन राइट्स का एक मैसे है, जहाँ पे दुनिया भर की ह्यूमन राइट्स की एसोसिएशंस इकट्ठी हैं और आपस में एक दूसरे से राब्ता वगैरह कर रही हैं। जी हाँ सर, मुसलमान ममालिक वहाँ पे आपको उनकी सीटें खाली नज़र आ रही। हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं वो वैसे ही बहुत पीछे चले गए। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ भी तो सबसे बड़ा मसला यही है कि वैसे हम बड़ा पैसा खर्च करते हैं मुसलमान ममालिक, लेकिन जहाँ कोई सीखने के लिए होता है वहाँ पे हम जाते नहीं। क्या वजह? बस इस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देते, इसलिए कि मुसलमान ममालिक में जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से सूरत हाल अच्छी नहीं है। अब ईरान में भी ह्यूमन राइट्स का मसला है, लेकिन ईरान की सरकारी वफद भी मौजूद था, गो को बड़ा वफद नहीं था, एक बंदा था,
اور ان کی این جی اوز بھی تھیں، وہ بھی موجود تھیں جو وہاں کام کر رہی ہیں. تو انہوں نے اپنی بات کی بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں. پاکستان سے بھی کسی افسر نے ایک مختصر، جو میں نے بتایا 3 منٹ کی تقریر ہوتی ہے، اس میں انہوں نے اپنے پاکستان کا موقف پیش کیا. جو صورتحال وہاں درپیش ہے اس کا ذکر نہیں کیا انہوں نے. وہ جو رٹی رٹائی باتیں ہم کرتے ہیں کہ ہم وہاں ہر ایک کو حقوق ہے، اس قسم کی بات ان افسر نے کی اور اس کے بعد وہ چلے گئے، تو ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. تو اس طرح باقی مسلمان ممالک میں بھی کیونکہ صورتحال درست نہیں ہے، اس لیے وہاں سے کوئی آگے کیا کہے یا آ کے اس فلور کے اوپر جھوٹ تو بولا نہیں جا سکتا. تو پھر اس لیے اوائڈ کرتی ہیں حکومتیں آنا. ہاں بعض مسلمان ملکوں میں این جی اوز کام کر رہے ہیں، ان کے لوگ نظر آئے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ہے. ہم اینٹی فرسٹ کا آپ نے ذکر کیا، تھوڑا سا بتا دیں کہ کتنے لوگ وہاں پہ شامل ہو رہے ہیں اس پروگرام میں؟ دیکھیں آج جب یہ پروگرام شروع ہوگا یا وہاں آئیں گے تو پھر یقین مجھے ملے گا. ہاں ان کے جو چیئرمین ہیں اینٹی فرسٹ کے، وہ کل نظر آئے تھے. اور وہ جو بچی جس نے ریکارڈ توڑا ہوا ہے 17 اے لیولز کا، 12 لیولز کا ریکارڈ توڑا تھا، نام اس وقت میرا ذہن میں نہیں ہے بچی کا. 17 بل تو جی 17 جو ہے جس کا ہاں جی، انہوں نے بھی کل خطاب کیا تھا اپنا 3 منٹ کا. تو ایجوکیشن کے حوالے سے وہ بھی یہاں موجود ہے. تو آج بھی ان کی تقریر ہے. اس کے علاوہ اور بھی ایک منہائم سے بچی ہے، اس نے بھی خطاب کیا تھا. انہوں نے اس فیلڈ میں کافی کام کیا ہوا ہے. ایک اسٹوڈنٹ سے بھی بچی آئی ہوئی ہے، انہوں نے بھی پہلے کوشش کیجیے گا کہ پکچر لے لیجیے گا ان کے ساتھ اپنی خاصا، تاکہ ایک پروگرام میں ہم اگلے میں ان کو دکھائیں اپنے دیکھنے والوں کو. ہو سکے کوشش کیجیے گا. خان صاحب اب چلتے تھوڑا سا، آج ہم وائس آف جرمنی کے بنائیں گے ویڈیوز، تو اس میں سے میں لنک آپ کو انشاءاللہ بھیج دوں گا. اچھا یہ بتائیے، افغانستان نے کبھی کہتا بات کرتے ہیں، پھر بات چیت نہیں چلتی، دوبارہ راضی ہو گیا. دیکھیں افغانستان کے اوپر پریشر کام کیا ہے قطر کا اور سعودیہ کا اور ترکی کا، اور یہ بات چیت کو وہ اس طرح ختم نہیں، اس بیچ میں نہیں چھوڑنا چاہتے تھے یہ 3 ممالک. اس لیے انہوں نے کوشش کر کے ان کو پریشرائز کیا کہ بھئی آپ اس بات چیت کو جاری رکھیں. اور ایک رزلٹ جو سامنے آیا ہے، وہ کہتے ہیں بات چیت اب تک کی بات چیت میں کوئی پازیٹیو سائن نہیں آیا، لیکن ایک پازیٹیو سائن جو آیا ہے جس کے بارے میں بہت ساری صحافتی برادری ہماری بتا رہی کہ انہوں نے جتنے بھی تحریک طالبان کے لوگ بارڈرز کے قریب اپنے کیمپ بنا کے بیٹھے تھے، ان سب کو اکٹھا کر کے وہاں سے موو کر دیا اور ان کو دور پرے کے علاقوں میں لے گئے ہیں، جہاں پر پشتون علاقہ جو نہیں ہے، جہاں فارسی بولی جاتی ہے، ازبک بولی جاتی ہے، ان علاقوں میں ان کو موو کر دیا ہے. تو یہ کم از کم ایک پازیٹیو سٹیپ جو ہے ضرور سامنے آیا ہے اس بات چیت کا. تو اب آئندہ جو بات چیت ہوگی اگلے ہفتے، امید ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی صورتحال بہتر ہو جائے گی. کم از کم ریلائز تو کر لیا افغانستان نے اس بات کو کہ ہاں بھائی یہ تحریک طالبان پاکستان کے لوگ جو جہاں چھپے ہوئے ہیں ان کو ہم نے پناہ نہیں دینی، یا کم از کم ان کی اس طرح مدد نہیں کرنی. اب بات جو کل مارا گیا ہے جو حافظ امجد، وہ کہتے ہیں کہ ولی نور محمد کا سیکنڈ مین تھا. تو اگر اس قسم کی بڑی قیادت ان کی ماری جائے تو پھر یقیناً ان کا زور جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. تو بہرحال افغانستان کے جو کچھ بھی اب تک کوششیں ہو رہی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ امید پیدا ہوئی ہے، لیکن جہاں امید پیدا ہو رہی ہو وہاں پر سخت قسم کے بیان دے کر وہ اس امید کو نہیں توڑنا چاہیے. خواجہ آصف صاحب نے کل بھی جو بیان دیا ہے یہ حکومت کے نمائندوں نے، وہ کافی سخت بیان ہے. اس قسم کے بیان سے اجتناب رکھنا چاہیے حکومت پاکستان کے نمائندگان کو. میرے حساب سے جہاں تک میری صحافتی زندگی میں دیکھا کہ یہ چیزیں آپ کو مزید جو ہے بھڑکاتی ہیں. خان صاحب سخت بیانات دیے جا رہے ہیں، لیکن جو پاکستانی افغانستان میں کابل وغیرہ میں وہ بھی محفوظ نہیں ہے. پچھلے دنوں کچھ اس طرح کی اطلاعات ملی تھی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر یہ بات چیت نہیں ہوتی تو جو پاکستانی وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو بھی افغانستان چھوڑنا پڑے گا. دیکھیں کہا یہ جا رہا ہے کہ 5,000 پاکستانی وہاں پر موجود ہے جو پرامن پاکستانی ہے، جو منع مزدوری کرنے کے بہانے وہاں جاتا ہے.
تو بارڈر بند ہوئے 20 دن ہو گئے, 20واں دن ہے, اس کی وجہ سے ٹریڈ بھی رکا ہوا ہے, لوگوں کی آمدنی بکی ہوئی ہے. کم از کم ان کو گفت و شنید کر کے اس مسئلے کو تو حل کرنا چاہیے کہ پہلی سٹیج کے اوپر جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں وہ کم از کم اپنے ملک جا سکے, ایک دوسرے کے ملک جا سکے. جو ٹرک لکے ہوئے ہیں جو سینکڑوں کی تعداد ہو گئی ہے وہ کم از کم موو کر سکیں. تو اس قسم کے مسائل جو ہیں یہ ان کو حل کر لینے چاہیے. ان مسائل کا تعلق انسانی ہمدردی سے بھی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس اوپر زندگی کا دار و مدار لوگوں کو گزر رہا ہوتا ہے. تو بہرحال جو لڑائی کی بات ہے وہ علیحدہ ہے, لیکن جو یہ روزمرہ کی زندگی کے معاملات ہیں انہیں کم از کم دونوں حکومتوں کو مل کے فوری طور پہ حل کرنا چاہیے, تاکہ یہ جو عام عذاب دنیا پہ عام انسان پہ گزر رہا ہے اس کی کیفیت سے وہ باہر آئے. ہاں صاحب, مریم نے علماء کو کل ایک کانفرنس میں ایک تقریر بھی کی, اور جو منیب ہے مفتی منیب اس کو کہا جی یہ مسجدیں آپ کے حوالے کر رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سوشل میڈیا پہ تو لوگ بڑی اس وقت اس کو ناپسند کر رہے ہیں کہ یہ تمام علماء جو ہیں ایک عورت کی ایک طرف کہتے ہیں حکمرانی نہیں ہونی چاہیے, اور دوسری طرف یہ وہاں پہ جا کے اس کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں اور اس کی تعریف کر رہے ہیں. دیکھیں یہ میں نے شروع میں کہا تھا آپ کو پروگرام میں کہ جتنا وقت گزرتا جائے گا یہ پنجاب حکومت کمزور پڑتی چلی جائے گی. انہیں اگر اس مسئلے کا حل کرنا ہے تو بہرحال اپنے اسٹرانگ پیروں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. اور یہ مفتی منیب صاحب جن کو حوالے کو کیا جا رہا ہے انہوں نے ہمیشہ تحریک لبیک کے ساتھ ہمدردی رکھی ہے, ان کی فیور میں ان کی مدد کے لیے میدان میں اترے ہیں. اب انہی کی مسجدیں جو ہیں انہی کے مدرسے مفتی صاحب کے حوالے کر دے رہا ہوں, تو یہ مطلب ہے کہ دوسرے انڈائریکٹ یہ مدرسے واپس کیے جا رہے ہیں, یہ ادارے واپس کیے جا رہے ہیں طریقے لبیک کو. صرف یہ کہ ڈائریکٹ اثر نہیں بلکہ انڈائریکٹ اثر لیے جا رہے ہیں. اس کا نقصان حکومت کو ہوگا, یہ اور شیر دل ہو جائیں گے. اس وقت تو وقت ایسا تھا کہ اس بہانے جبکہ پوری پنجاب کا یہ پورے پاکستان کا مزاج بنا ہوا ہے, ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی پالیسی غلط تھی, یہ غلط راستے پہ چل رہے تھے, یہ رسول اللہ کا نام بدنام کر رہے تھے, تو ان کو حکومت کو بھی تگڑا ہونا چاہیے اور ان کے خلاف سخت سے سخت اقدام اٹھا کے ان کی پابندی کو برقرار رکھنا چاہیے. اور ان کے تمام جتنے بھی ادارے ہیں وہ محکمہ اوقاف کو دینے چاہیے نہ کہ کسی اور ادارے کو. تب تو حکومت کو پھر کامیاب رہے گی, نہیں تو آہستہ آہستہ یہ پھر معاملہ جو ہے وہیں پہ آ جائے گا جہاں سے اب یہ چلے. ہاں صاحب, ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے کل ہمارے پاس کچھ اس طرح کی اطلاعات ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ مریم کی زندگی کو واقعی خطرہ پیدا ہو گیا اور وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہی اس وقت خود, تو دوسروں کے لیے وہ کیا کام کرے گی, کیونکہ اس وقت بہت بڑی یہ خبر چل رہی ہے کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور کل بھی وہ بڑی حفاظتی جیکٹ پہن کے کوئی وہاں پہ پہنچی ہوئی تھی. دیکھیں جو طریقے لبیک والے ہیں جو ان کا رویہ ہے آپ نے دیکھا ہے جس طرح وہ دھمکاتے ہیں بندوں کو, عام پبلک کے لیے بھی جس طرح مسائل پیدا کر دیتے ہیں موب اکٹھا کر کے. اس لیے کہ اگر ان کے کسی یونٹ نے ایسی کارروائی کی ہے اور مریم کو یا کسی اور عہدیداروں کو دھمکیاں دی ہیں واٹس ایپ کے اوپر یا تو وہ بعید کوئی نہیں ان سے, تو یقیناً انہوں نے ایسی دھمکیاں دی ہوں گی جس کی وجہ سے ان کی سیکورٹی ٹائٹ کر دی گئی ہوگی. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے جس طرح وہ بیان کرتے ہیں طریقے لبیک والے, تو پھر ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اس کا بدلہ تو لینا ہے. اس کے لیے حکومت نے یقیناً محتاط ہو کے تو سیکورٹی میں اضافہ کیا ہوگا, نہ صرف ان کا بلکہ اپنے اداروں کا بھی اور بعض اور شخصیات کا بھی جن کے نام وہ لے رہے ہوں گے جن کو دھمکیاں مل رہی ہوں گی. اچھا, آخر پہ یہ بتائیے, یہ جہاں جنیوا جہاں پہ ہیں, یہاں پہ جو ہمارا پاکستان ہے جس طرح آپ نے کہا خانہ پوری صرف کی گئی, مگر جو ہمارے مسائل ہیں اس پہ بھی کوئی آواز اٹھائی جا سکتی 2-3 منٹ کے لیے, کہ بڑا مشکل کام ہے جس طرح وہاں پہ. یہ جو کانفرنس ہے یا جو اس سال کا جو موضوع ہے وہ تعلیم ہے, تو ایجوکیشن سے متعلق مین باتیں ایجوکیشن سے متعلق کی جاتی ہیں اور وہ 3 منٹ تقریر کے لیے دیتے ہیں. اس کے اندر یہ ہاں جو سائڈ بائی سائڈ سیمینارز وغیرہ ہو رہے ہیں ان کے اندر اس قسم کی گفتگو جس کا پوائنٹ آپ نے اٹھایا وہ یقیناً ہو رہی ہے. جی بہت شکریہ خان صاحب کا. ناظرین, 21 کا تھوڑا سا بتا دوں, یہ
ہر جگہ پہ جاتے ہیں خدمت کرنے کے لیے. ترکی کسی جگہ بھی کوئی مسئلہ ہو جائے، اب نام تو پوری دنیا کے میں نہیں گنوا سکتا، اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے. احمدی بچے بچیاں بڑے چھوٹے نوجوان بڑا ٹائم دیتے ہیں وہاں پہ جا کے، اور بڑا مخلصانہ طریقے کے ساتھ. میں نے پچھلے دنوں کچھ لوگوں سے بات چیت کی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ترکی جب زلزلہ آیا تو وہاں پہ ہماری ٹیم نے بڑی مدد کی اور بڑے وہ خوش ہوئے. اور اسی طرح جب یوکرائن جنگ ہے یا افریقہ ہے یا کوئی بھی جگہ ہے، تو اصل میں اگر آپ نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو خود انسان بننا ہوگا. یہ میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، اور پھر آپ انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں. جو لوگ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، عیدی صاحب تھے ہمارے، آج بھی انہیں لوگ یاد رکھتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ دو نمبری نہیں ہونی چاہیے، منافقانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلاں کس مذہب سے یا فلاں کس فرقے سے ہے. جب آپ کسی کی مدد کریں، اور ہیومینٹی فرسٹ میں یہی چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ آئی ہیں. تو جب بھی کسی انسان کے لیے آپ سوچیں، اچھا سوچیں، تو وہاں پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے اس لیے اس کی کہ یہ بھی میری طرح ایک انسان ہے، اور وہاں پہ مذہب فرقہ وغیرہ نہ لے کے آئیں. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھیں.